हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। दोस्तों, आपको पता है कि सिंध में जो मुजवज़ा 6 कैनाल हैं इंडस रिवर सिस्टम पर, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज जारी था। और जब मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था कि आपके साथ इस एहतजाज के कुछ नए एस्पेक्ट्स और डेवलपमेंट्स और सिंध में क्या हो रहा है और वहाँ क्या सूरत हाल है उस पर डिस्कस करें, तो इन द मीन टाइम एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि हिंदुस्तान का जो कश्मीर है वहाँ पर पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था टूरिस्ट के ख़िलाफ़, जहाँ किलिंग हुई है 20 से ज़ायद लोगों की, उसके बाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक आला सतही इजलास के बाद जो उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुआ, उन्होंने एक कार्रवाई करते हुए जो इंडस वाटर ट्रीटी या जिसे उर्फ़ आम में सिंधु तास मुआहदा किया जाता है, उसको मुअत्तल करने का ऐलान किया गया है। साथ में हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनको भी लो ग्रेड करने का फ़ैसला किया है। और हमारे यहाँ हमारे मुल्क में इस्लामाबाद में जो उनकी एम्बेसी है, वहाँ से ना सिर्फ अपना स्टाफ और अपने जो फ़ौजी अताशी हैं वो कम किए हैं, बल्कि पाकिस्तान को भी कहा है कि वो अपना जो स्टाफ है उसका तादाद 55 से कम करके 33 तक लाए। और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री अताशी हैं, मुख्तलिफ़ जो मिलिट्री विंग्स हैं उनके उन शोबों के लिए जो काम करते हैं, उनको भी वापस बुलाने का हुक्म जारी किया है। ये वाक़या कश्मीर में हुआ है। इंडियन मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इस वाक़े की बड़ी स्प्लैश हुई है, क्योंकि सिविलियंस की किलिंग हुई है। गो के हिंदुस्तान की तरफ से डायरेक्ट या बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी मुल्क को एलिगेट नहीं किया गया, और वहाँ की एक गैर मारूफ तंजीम ने इस वाक़े की ज़िम्मेवारी कबूल की है। लेकिन हिंदुस्तान में मुल्क के अंदर और बाहर इस पर बहुत ही बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस वाक़े को सिविलियन किलिंग्स को कंडेम किया है, लेकिन हिंदुस्तान ने जो अपने इक़दामात जो जवाबी कार्रवाई की है, उसमें सबसे बड़ा और अहम कदम जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी, जो कई दहाई पुराना एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो पानी की तकसीम का मुआहदा था, और अदरवाइज़ जिस मुआहदे को दुनिया में पानी की जो मुआहदे हैं या वाटर ट्रीटीज़ हैं उनमें एक आइडल किस्म का समझा जाता था। और हमेशा जो वाटर डिस्प्यूट्स थे उसमें इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु तास का जो मुआहदा है उसको कोट किया जाता था कि ये दुनिया के दो ममालिक जो एक दूसरे के साथ दुश्मनी एनिमोसिटी रखते हैं, उनके दरमियान जंगें हो चुकी हैं, सरजंग चलती है, कॉन्फ्लिक्ट्स चलती हैं, प्रॉक्सीज चलती हैं, लेकिन उनके दरमियान जो 60 की दिहाई में ये पानी का मुआहदा हुआ था वो कभी भी मुतासिर और मुअत्तल नहीं हुआ। लेकिन ऑल ऑफ सडन और सरप्राइज़ टू एवरीवन, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा कि इंडियन कश्मीर में एक वाक़े की पादाश में हिंदुस्तान ने उस ट्रीटी को या उस पानी के मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है जो कभी भी दो बड़ी जंगों में, इवन कारगिल वार में, बाकी जो होती रहती है डिस्प्यूट्स या स्क्रमिशेस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी भी इस मुआहदे को नहीं छेड़ा गया। ये एक कोइंसिडेंस समझे या एक अजब इत्तफाक है कि इसी इंडस रिवर पर पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर अंदरूनी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है जो इरसा इदारे के तहत चलता है, उस पर भी एक बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। और इस डिस्प्यूट के होते हुए सिंध की जानिब से एक शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया है। और आपको पता है कि गुज़िश्ता 5-6 दिनों से सिंध में एक एहतजाज जारी है और पंजाब जाने वाली सारी कम्युनिकेशन और रास्ते बंद हैं। पोर्ट सिटी कराची वो बंद है, पोर्ट की एक्टिविटी बंद है, और सिंध के अवामुन्नास, वकला, सियासी तंजीमें, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी, आप तालीमी इदारे और बाकी जितने लोग मजहबी तंजीमें हैं, सारे अक्रॉस द बोर्ड इस एहतजाज में शामिल हैं। और उनका एक ही मुतालबा था कि इरसा की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 6 कैनालों का मंसूबा है उसको मुअत्तल किया जाए, और साथ साथ पानी की जो नए प्रोविजन बना के या कैनाल्स बना के उन पर कारपोरेट फार्मिंग की इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको भी मुअत्तल किया जाए। यहाँ पाकिस्तान में इस एहतजाज के बाद पहले तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में ख़बरें आई कि वफाक की जानिब से, मुस्लिम लीग की जानिब से एक रेस्पॉन्स आया कि जो पार्टीज़
احتجاج کر رہی ہیں سندھ میں، یا جو گروپس بیٹھے ہوئے ہیں اس پورے دھرنے کو آرگنائز کر کے، وکلا سمیت ان سے بات چیت کی جائے گی اور انگیج کیا جائے گا. اور اسی دوران گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ہائیسٹ لیول پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اگر ان کو نہیں سنا گیا اس معاملے پر اور معطل نہیں کیے گئے یہ فیصلے، تو اس سے سخت احتجاج ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ خود اس احتجاج کو لیڈ کرے. تو یہاں بڑی ایک ہائٹ تھی اسی انڈس ریور کے پانی پر، اس کے بہاؤ پر، اور اس کے جو انٹر کنٹری معاہدہ ہے جس کو عرف عام میں ارسا کا جو واٹر ریکارڈ ہے 1991 کا، صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم اور جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ باہمی مشاورت سے، اور سی سی آئی جیسے جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جیسے جو فورم ہیں ان پر جو متفقہ فیصلوں کے بعد یہ جو تمام پانی کی تقسیم اور جو پانی کے جو اسٹرکچر ہیں میگا بنانے کے فیصلے ہوں گے. لیکن سندھ نے ان 6 کینالز کے خلاف ایک طویل جدوجہد کے بعد ایک بڑا فیصلہ کن دھرنا اور سٹن دیا ہوا ہے، جس سے سارا نظام سندھ کا بھی معطل ہے اور پنجاب کی طرف جتنی کمیونیکیشن ہے وہ معطل ہے. تو ملک میں آلریڈی اسی پانی، انڈس کے پانی پر ایک بڑی جو پینک تھی، اس کے ہوتے ہوئے یہ ایک بڑی خبر آئی ہے جو کئی حوالوں سے الارمنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ واٹر ڈسپیوٹس کے، کینال کے ڈسپیوٹس کے چلتے ہی اس طرح کی خبریں ہیں کہ ملک میں ایک ڈراؤٹ کا پیریڈ ہے، پانی کی خشک سالی ہے، اور جو 60% پانی ہے جو اس موسم میں ادروائز دریاؤں میں موجود ہوتا ہے وہ انڈس ریور سسٹم میں موجود نہیں ہے. اور جو لوور ریپیرین ہے خاص طور پر سندھ میں ایک قحط، اور دریا سندھ ایک ڈیزرٹ جیسا، ایک صحرا جیسا لک دے رہا ہے. تو اس کے چلتے ہوئے جہاں سے پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انڈس جو واٹر ٹریٹی ہے، سندھو طاس معاہدہ، وہ 1960 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان طے پایا تھا. اس وقت جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے ہندوستان کے، اور یہاں پر مارشل لا تھی، اور فیلڈ مارشل ایوب خان جو پاکستان کے صدر تھے، ان کے درمیان کراچی میں ایک بڑا کمپریہنسو معاہدہ ہوا تھا، اور جس کی میڈیشن ورلڈ بینک نے کی تھی. کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کے بعد پانی اور دریاؤں کے پانی کی تقسیم ایک بڑا ہی ہیڈ ایک تھا، ڈسپیوٹ تھا. لیکن اس معاہدے کے بعد آربیٹریشن تھی جو ورلڈ بینک کی، اس کے بعد ایک ایسا کمپریہنسو معاہدہ کیا گیا تھا جس کے بعد جو 3 دریا ہیں، بیاس، راوی اور ستلج، وہ پاکستان نے گیو اپ کیے تھے، اور ان کا جو کنٹرول ہے وہ ہندوستان کے پاس چلا گیا تھا. اور باقی جو 3 دریا ہیں انڈس ریور سسٹم کے، جس میں چناب، جہلم اور سندھو، یہ پاکستان کے پاس اختیار تھا. اور ڈسٹریبیوشن کا جو توازن تھا وہ 30% جو پانی ہے اس سسٹم سے وہ انڈیا کو ملنا تھا، جہاں انڈیا آبپاشی کے لیے، ٹورزم کے لیے، فشنگ کے لیے، اور باقی جو ان کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کی اجازت تھی ان کو، لیکن وہ پانی روک نہیں سکتے تھے. اور پاکستان کی طرف ان جو ریورز ہیں، ان کا 3 باقی ماندہ جو ریورز ہیں سندھو سمیت، ان کا 70% پانی آنا تھا، جو 4 دہائیوں سے 5 دہائیوں سے مسلسل پانی آتا رہا. اور اس میں کبھی بھی 2 ملکوں کے درمیان اتنے بڑے تنازعات، جنگیں اور غیر معمولی حالات میں بھی اس ٹریٹی کو کبھی نہ پاکستان نے چھیڑا اور نہ کبھی انڈیا کی طرف سے. گو کہ ساؤتھ ایشیا میں پانی کی جنگوں کا اور واٹر وارز کا اور اس طرح کی جو تھریٹس کی باتیں آتی رہی مختلف آرٹیکلز میں، جو پبلک ڈسکورس ہے یا تجزیے ہیں میڈیا کے، بہت سارے جو واٹر ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے رہے کہ ایسی اسٹیج آئے گی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پانی کی جو صورتحال ہے، پانی کی جو مینجمنٹ ہے، اسکیئرسٹی ہے، یا پانی کا جو فیوچر ہے وہ بڑا وولٹائل ہے. اور واٹر وارز یا پانی کی جنگیں جو ہیں اس ریجن کو ایک ایٹمی جنگ یا کنونشنل جو جنگ ہے اس سے بھی زیادہ متاثر کر سکتی ہیں. تو یہ آل آف سرپرائز، آل آف سڈن ایک بڑا بگ بلو ہے، کیونکہ کبھی بھی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یا IWT جس کی انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے، اس پر کبھی بھی اس طرح اس کی معطلی یا اس کو اس نظام سے باہر نکل کر دریاؤں کو روکنا اور پاکستان کی طرف جو پانی کا فلو ہے اس کو روکنے کی باتیں کی گئی ہیں. اب یہ آگے دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کا جو ابتدائی یہ اسٹیپ ہے پاکستان اس پر کیسے ریٹیلیٹ کرے گا، کیونکہ اس میں انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے.
اور بین الاقوامی نہ صرف جو قوانین ہے بلکہ اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین کا جو قانون ہے اس کے تحت بھی کوئی ملک جو ہے پانی اخلاقی طور پر اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر بھی اس طرح نہیں روک سکتا۔ پہلے انڈیا کی طرف سے دھمکیاں آتی رہی ہیں کہ پاکستان کو یا ڈبو کر یا ان کو ایک ڈراؤٹ یا خشک سالی میں مبتلا کر کے ان کو پنش کیا جائے گا، اس طرح کی دھمکیاں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اس پر کبھی بھی یہ پریکٹیکلی نہیں ہوا کہ پانی روکنے کی اور معاہدے سے نکلنے کی اور معطل کرنے کی بات کی گئی ہو۔ اب ہندوستان اس پر کیسے عمل کرے گا، کیونکہ وہاں اس طرح کے کوئی جو کنسٹرکشن ریزروائرز یا انجینئرنگ اسٹرکچر نہیں ہے کہ آل ٹوگیدر انڈیا ان تینوں دریاؤں کا پانی روک کر اپنے آپ پاس رکھ سکے، اور آنے والا مانسون جس میں ہیوی اور مائٹی فلڈز ہوتے ہیں اس میں یہ ندیاں کیسے روکی جا سکتی ہیں اور کب تک روکی جا سکتی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو نئی افینسو پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان اسپیشلی، اس کے تحت یہ دھمکیاں اب مٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ یہ بھی بڑا عجیب ہے، آپ سمجھیں کہ اسی انڈس ریور سسٹم پر ملک کے اندر جو ناانصافی ہے یا جو پاورفل فورسز ہیں، جسے ہم یہاں لوکلی کہا جاتا ہے کہ پنجاب چھوٹے صوبوں کا پانی روکتا ہے، اور اب بھی یہ جو کینالز جو ہیں وہ منصوبہ پنجاب گورنمنٹ اور وہاں سے تعلق رکھنے والی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے منصوبے کے تحت کہا جا رہا تھا کہ وہ انڈس کا پانی روکا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے۔ اب یہ عجیب نظام ہے کہ ان سے جو زیادہ طاقتور ہے یا ہندوستان یا اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اپر جو ریپیرین میں، وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کا یک قلم جنبش یا ایک فیصلے سے پانی روک سکتا ہے۔ اب یہ مکافات عمل ہے یا واقعتاً جو واٹر وارز کی پریڈکشن ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ مٹیریلائز ہونے جا رہی ہے، تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ایک طرف سندھ احتجاج میں بیٹھا ہوا ہے، انڈس ڈیزرٹیڈ ہے، پانی نہیں آ رہا اور دہائی دے رہا ہے وفاقی حکومت کو، بات چیت چل رہی ہے، ابھی دھرنے چل رہے ہیں، وہاں ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ جتنی پارٹیز ہیں وہاں کی، سول سوسائٹی ہے، جتنا پاور ہے، عوام الناس ہے، وہ سارا سندھ نے زور لگایا ہے کہ پنجاب کو اپنے اس فیصلے سے اور اپنا یہ جو فیصلہ ہے 6 کینالز کا اور انڈس پر جو تعمیرات ہیں مختلف قسم کی کینالز، ڈیمز یا ریزروائر، اس کو بنانے سے روکا جائے، کیونکہ سندھ کا ایک مضبوط کیس ہے، نہ صرف ایک اعداد شمار کے حوالے سے بلکہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں، انسانی اخلاقی، ایکالوجی کے، انوائرمنٹ کے جو چیلنجز ہیں، یا پانی کی، واٹر کی، فوڈ کی جو اسکیرسٹی اور بہت سارے جو اور پرابلم ہیں واٹر ریلیٹڈ، ان کے حوالے سے سندھ کا ایک بڑا مضبوط کیس ہے جس کو سنا نہیں جا رہا تھا۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ دس از لائک، کہتے ہیں انگریزی میں کہ ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری، یعنی پہلے ہی جو زخمی ہے، جس سے ایک زخم ہے اس سے بلڈ جو ہے وہ آ رہا ہے، خون رس رہا ہے، اس کو مزید اس پر نمک پاشی اس طرح ہوئی ہے کہ جہاں سے پانی آتا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں جو ملک بیٹھا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے اور جس کے پاس ابھی ایک اختیار بھی ہے کسی طرح پانی کو روکنے کا، اس نے یہ فیصلہ کر کے نہ صرف سندھ کا پانی بلکہ پورے ملک کا بشمول پنجاب اور انڈس ریور سسٹم کے پورے سسٹم کو بند کرنے کی عملی طور پر دھمکی دی ہے۔ اب دیکھیں یہ سٹوری کس طرح انفولڈ ہوتی ہے۔ بڑا اگر اس پر عمل کیا گیا تو یہ صرف سندھ کے لیے نہیں، کیونکہ سندھ تو پہلے ہی ایک مزری سے، ایک ٹراما سے اور ایک جدوجہد سے گزر رہا ہے، بلکہ پورے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بشمول پنجاب یہ بڑا چیلنج ہو جائے گا کہ ہندوستان اگر اس پر 1 2 3 مہینوں تک عمل کرتا ہے اور پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں جاتا ہے، باقی فورمز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ جو موسم ہے جہاں پر بہت سارے کرافٹس جو ہیں سندھ میں، پنجاب میں یا انڈس ریور سسٹم پر جو پانی ہے دستیاب، اس پر اگائے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ بہت سارا جو اربن سینٹرز ہیں پاکستان کے، شروع سے لے کر اوپر سے کشمیر سے لے کر آخری جو ڈاؤن اسٹریم کوٹلی اور کراچی تک، ان کی ڈیپینڈنس انڈس ریور کے پانی پر ہے۔ تو یہ صورتحال کیسے ہوگی، کتنی سنگینی ہوگی، اور کیا واقعتاً جو واٹر وارز ہیں دنیا میں جو آنے والے صدیوں میں اور سالوں میں پریڈکٹ کی جا رہی تھی، ان کی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں شروعات ہو گئی ہے، کیونکہ ایک محدود جنگ جو پاکستان میں پانی کے اندر لڑی جا رہی تھی، اب اس کا اسکیل بہت بڑھ گیا ہے، اور 3 دریا جو ہمارے حصے کے ہیں، جو ہمیں ایک معاہدے کے بعد ملے تھے، کیونکہ 3 دریا ہم 60 میں
ہندوستان کے حوالے کر چکے تھے. باقی ماندہ جو ہمارا سارا انحصار تھا اسی انڈس پر تھا جس پر ہماری جو باہمی اور اندرونی لڑائی چل رہی تھی. تو ایک بڑا الارمنگ صورتحال ہے. اب دیکھیں کس طرف یہ صورتحال ساری کروٹ بدلتی ہے. انڈیا اپنا فیصلہ واپس لیتا ہے, انٹرنیشنل پریشر ہم کیا ڈیولپ کر پائیں گے, اور ان دا مین ٹائم یہاں جو صورتحال بنے گی ہماری اکانومی کی, ہماری پولیٹکس کی, اور یہاں جو کیاس بنے گا وہ کیا نئی اسٹوریز لائے گا. یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا ظاہری طور پر جو ہے وہ سین بن رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرے گی اور دونوں ممالک اسپیشلی اس کو ریویو کریں گے, اور انٹرنلی پاکستان کے جو ارباب اقتدار ہیں جن کے خلاف آج سندھ یا باقی جو کمزور صوبے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریئلائز کریں گے کہ طاقت کے استعمال سے, اگر آپ طاقت کا استعمال کر کے انٹرنلی پانی روک سکتے ہیں تو آپ سے کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ بھی ایک بڑا انتہائی قدم اٹھا کے ہم سب کا جو سروائیول ہے وہ جوپرٹائز کر سکتی ہے اور خطرے میں لا سکتی ہے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.